नाज़रीन, प्यूटन और ईरानी सदर की मुलाकात के अहम समरात सामने आ रहे हैं और पता ये चला है कि बिलियन ऑफ डॉलर के नए असलहा की डील हो चुकी है ईरान और रशिया के दरमियान। और इसके साथ ही इजराइल और नेटो में खलबली मच गई है, क्योंकि इस क्रूशल तरीन मोड़ पर जब ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, जब ईरान को ख़त्म करने की कोशिश इजराइल और नेटो कर रहा है, तो ऐसे में प्यूटन इस कदर खुलकर सामने आ गए हैं कि उन्होंने खुलकर बिलियन ऑफ डॉलर का असलहा ईरान को देने का ऐलान कर दिया है। इसी दरमियान गजा से बड़ी खबरें आ रही हैं। हमास ने कुछ बड़े हमले किए हैं और इजरायली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह ने नए रॉकेट्स अटैक किए हैं, वो भी आपको बताएंगे। ऑन बॉर्डर क्या हो रहा है वो तफसीलात भी शेयर करेंगे। लेकिन एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है नाज़रीन, और ये इबरतनाक शिकस्त का इजराइल की नया सबूत है। 19,000 से ज्यादा इजराइल की कैजुअलिटी सिर्फ नॉर्थ में हुई हैं। यह ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है। 19,000 से ज्यादा कैजुअलिटी सिर्फ नॉर्थ में हुई हैं, इसकी कंफर्मेशन सामने आ चुकी है। और जिल्लत में शिकस्त पूरे तकब्बुर के साथ पहले गजा में उतरे, अब लेबनान के अंदर उतरे हुए हैं, लेकिन इनका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है। 19,000 से ज्यादा फौजी सिर्फ नॉर्थ में इनके जो है वो मारे जा चुके हैं। मीनवाइल बेरूत में ईरानी स्पीकर पहुंच गए पार्लियामेंट के, उस बारे में बताएंगे। और मैक्रोन ने जो असलहा बंदिश की अपनी मुहिम है उसको तेज कर दिया, और आज फिर मैक्रोन ने बयान जारी किया कि फिल फॉर इसराइल का असलहा बंद करने की जरूरत है। और इसी महीने आने वाले कुछ दिनों के अंदर फ्रांस में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है लेबनान के ऊपर, वो भी होने जा रही है। तो बहुत सारी खबरें हमारे पास दीगर भी हैं। जो ईरान पर हमला होने जा रहा है उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स आई हैं, ईरान ने रीजनल कंट्रीज को क्या बात कन्वे कर दी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के हवाले से क्या बात कन्वे कर दी है, ये तमाम चीजें भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं कि ईरान के सदर और प्यूटन की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले से ही दुनिया का मीडिया स्पेकुलेशंस कर रहा था कि ये मुलाकात सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब दुनिया में इस वक्त जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आपस में मिल रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजर जिन दो लीडर्स की मुलाकात के ऊपर लगी हुई थी वो प्यूटन और ईरानी सदर थे, क्योंकि एक क्रूशल तरीन मोड़ के मिडिल ईस्ट, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आखिरी दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट जंग से सिर्फ 4 मिनट की दूरी के ऊपर है। अगर उधर से इजरायली तारे उड़ते हैं और वो जाकर अटैक करते हैं तो 4 मिनट लगेंगे। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट 4 मिनट की दूरी के ऊपर है, जो इतनी तेजी के साथ हमें रीजनल वॉर और फिर आलमी जंग में लेकर जा सकता है। इतना नाजुक मरहला है जिससे दुनिया जो है वो गुजर रही है। तो ऐसे टाइम के ऊपर मुलाकात गैर मामूली, और फिर लेबनान की जंग साथ साथ आप देख रहे हैं किस तरह से तेज हो रही है। और ईरान को तो आइसोलेट करने की कोशिश हो रही हैं, लेकिन ये दोनों मुल्क जो है उनके जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब नाज़रीन, खबर जो सामने आ रही है कि 1.7 बिलियन डॉलर्स 1.7 बिलियन डॉलर्स की नई असलहा डील हुई है दोनों के दरमियान। रशिया ये 1.7 बिलियन डॉलर्स का असलहा ईरान को देने जा रहा है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम इस्माइल हानिया की शहादत से अब तक देखें इन 2 माह के अंदर, तो खबरें ये आती रही कि रूस बहुत सारा असलहा उसने डिलीवर किया है ईरान, और मिसाल के तौर पे एयर डिफेंस S-400 और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिनका हमें पता भी नहीं है, मतलब वो डिलीवर करते रहे। लेकिन हमने ये नहीं सुना कि उनकी कोई आर्म्स डील हुई है, बस यही सुनते रहे कि उन्होंने असलहा डिलीवर किया है। लेकिन ये तो नहीं सुना कि अच्छा 2 बिलियन 4 बिलियन 1 बिलियन की कोई डील हुई है, जैसे मुल्क दूसरे मुल्क से असलहा खरीदता है। ये तो एक मिलिट्री एड के तौर पर उनको दी जा रही थी ना, और खुफिया तौर पर दी जा रही थी। इसके कोई जो है वो सामने नहीं आ रहे थे, स्टैट्स सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन ये पहली खुलकर डील है। देखिए, वो जो असलहा भेजा है रशिया ने, वो तो डिनाई कर रहा है कि हमने नहीं भेजा, और ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल या जो भी ड्रोन्स, शहीद ड्रोन्स भेजे हैं, ईरान भी डिनाई कर रहा है कि हमने नहीं भेजे। और मगरब ये इल्जाम लगा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को असलहा ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो दोनों मुल्क कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस पूरी जंग के अंदर भी, इन 12 महीनों के अंदर भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई आर्म्स डील हुई हो। वो जो भी हो रहा है खुफिया हो रहा है। लेकिन इस क्रूशल तरीन मोड़ के ऊपर प्यूटन ये कह रहा है कि मैं 1.7 बिलियन डॉलर का असलहा ईरान को देने जा रहा हूं। यानी जिस चीज को वो खुफिया रख रहे थे, अब वो खुद कह रहे हैं कि हम इतना असलहा इनको देने जा रहे हैं। और इनके मतलब दोनों के ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मतलब असलहा ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो इसलिए इस आर्म डील की अहमियत गैर मामूली है कि जिस चीज को वो सीक्रेट रख रहे थे। अब वो टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, रशिया ईरान सीमेंट टायर्स विद 1.7 बिलियन डॉलर्स आर्म्स डील इन तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये अब इसी दरमियान ईरान के सदर वापस पहुंच गए।
انہوں نے واپس پہنچ کر جو بیان جاری کیا ہے اس سے بھی تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کہ اس ملاقات کے اندر کیا بات ہوئی. ایرانین پریزیڈنٹ آفٹر ریٹرننگ فرام اے ٹرپ ٹو ترکمانستان said we called on Russia to play a more active role in countering the crimes of the Zionist regime against the people of Palestine, Gaza and Lebanon. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیوٹن سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے. سمپل الفاظ میں پیوٹن سے ہم نے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ زیادہ ایکٹیو رول اپنا پلے کریں لیبنن کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے اور فلسطینی تنازع کے حوالے سے. ٹھیک ہے, پیوٹن سے کہا ہے کہ ڈو مور کریں. اور دونوں کے تعلقات, سیریا کے اندر دونوں کے انٹرسٹ اور میوچل بہت سارے ایسٹس ایران اور رشیا کے وہاں پر ہیں, اور سیریا میں یہ جنگ پھیل رہی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں رشیا کو ہم نے کہا ہے مزید آپ کو کھول کر آنا پڑے گا. اسی درمیان ناظرین جو اسرائیل کا حملہ ہے اس حوالے سے ایران بھی پرماننٹ ہائی الرٹ کے اوپر ہے اور پورا ریجن پرماننٹ ہائی الرٹ کے اوپر ہے, اور جو بڑی پاورز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں, رشیا, چائنا, یہ سارے دیکھ رہے ہیں اور کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی کیا پلاننگ چل رہی ہیں اور وہ کب حملہ کرنے جا رہا ہے. تو وہ سمجھ لیں کہ ہم ہر سیکنڈ, ہر منٹ, ہر گھنٹہ ایران جو ہے وہ الرٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ حملہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کی بھی جیسے ایران نے حملہ کرنا تھا نا تو دنیا الرٹ تھی اور وہ ایک سرپرائز اٹیک ہوا, تو یہاں بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. اب نیو یارک ٹائم یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے ریجنل کنٹریز کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل کا حملہ ہوا تو پھر ہم بہت بڑا اٹیک کریں گے. یہ ایران نے اپنے ریجنل پارٹنرز کو کنوے کر دیا ہے. وی ہیو کنویڈ ٹو ریجنل کنٹریز اینڈ میڈیٹرز ود واشنگٹن دیٹ وی ول ریسپونڈ ان کائنڈ اف اسرائیل اسٹرائکس آر آئل فیسلٹیز. اگر ہماری آئل فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا تو ان کائنڈ ہم اٹیک کریں گے, مطلب اسی طرز کا, اس کے برابر کا یا اس سے بھی بڑا ہم جو ہے نا رسپانس ہم کریں گے. یہ ہم نے سب کو کنوے کر دیا. کنوے کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں, اپنے اتحادیوں کو بتاتے ہیں کہ صورتحال اچانک سے کیسے بدل سکتی ہے. بھائی سارے اپنا اپنا بندوبست کر لیں, اسرائیل اٹیک کرے گا, آگے سے ایران کرے گا تو جنگ چھڑ گئی نا, تو کیا ہوگا ریجن کے اندر, تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ وہ ملک کنوے کرتے ہیں جو آپس میں دوست ہوتے ہیں. تو ایران کی جو ریوائول آف ریلیشنز ہے وہ خلیجی ریاستوں کے ساتھ ہو رہی ہے, تو اس لیے ایران کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مکمل اعتماد میں لے کر رکھے ان تمام ریاستوں کو اور ان کے ساتھ مسلسل ایک رابطے کے اندر رہے. رشیا ٹوڈے جو کہ رشیا کا ایک بڑا میڈیا ہے, اس نے کچھ رپورٹ شیئر کی ہیں. اب یہ رپورٹس رشیا سے آ رہی ہیں ایران کے حوالے سے. اسرائیل's oil facilities and energy infrastructure will be targeted if Israel attacks Iran. رشیا ٹوڈے. اگر ایران کی آئل فیسلٹیز انڈر اٹیک آئیں تو اسرائیل کا جو تمام انفراسٹرکچر ہے انرجی کا وہ تباہ کر دیا جائے گا. رشین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. سورس ان تہران ہیز ٹولڈ RT that any attack by Israel will be met in kind. Iran will answer by targeting 3 oil refineries and power plants. 3 oil refineries اور power plant ان کو تباہ کیا جائے گا. ایران یہ کرے گا. Russia today has learned that in the event of Israel attacking nuclear facilities, اور اگر اسرائیل نے نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر حملہ کر دیا تو ایسٹیمیٹ یہ نا, کسی کو کیا پتا کہ اسرائیل کا حملہ کس سکیل کا ہوگا, کب ہوگا, کس چیز کو نشانہ بنائے گا. تو ایسٹیمیٹ ہی لگا جا رہے ہیں. جیسے ایران نے 10 طرح کے سینیریوز تیار کر رکھے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ, اگر یہ والا حملہ ہوگا تو اس کا جواب ایسے دیا جائے گا. تو اس کو رشیا ٹوڈے جو ہے نا اپنے سورسز کی بنیاد پر بیان کر رہا ہے کہ آئل فیسلٹیز کا حملہ کیسے جواب دیا جائے گا, اور اس کے چانسز ہیں کہ آئل فیسلٹیز ہٹ ہوں گی. اور یہ سب سے بڑی مڈل ایسٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کا اعلان ہوگا اگر آئل فیسلٹیز ہٹ ہوئیں, اور سیم ٹائم پہ نیوکلیر تو پھر اس سے بھی بڑی بات ہوگی. تو اگر نیوکلیر کے اوپر اٹیک ہوا اینڈ اف دا فال آؤٹ افیکٹ سیویلینز, ایران ول چینج اٹس نیوکلیر ڈاکٹرائن اینڈ بی فورس ٹو گیو اے مررڈ ریسپانس. اگر نیوکلیر فیسلٹیز پر ہٹ ہوا اور آگے پھر ظاہر بات سیویلینز اس سے متاثر ہوں گے, تو ایران اپنی نیوکلیر ڈاکٹرائن چینج کر کے اس کے برابر کا ریسپانس, یعنی کہ نیوکلیر سائٹ کے اوپر, اسرائیل کی نیوکلیر سائٹ کے اوپر اٹیک کرے گا. دس مینز دیٹ ایران ول ٹارگیٹ دا اسرائیلی نیوکلیر فیسلٹیز. دیکھیں ناظرین, بات یہ ہے کہ ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں, خطرناک موڑ سے گزر رہے ہیں. کیا پتہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو, اسرائیل ایک معمولی سا حملہ کرے جس کے چانسز بہت کم ہیں, لیکن آپ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے نا کہ عالمی جنگ میں جانے کے لیے, نیوکلیر جنگ میں جانے کے لیے ہم کتنے دور ہیں. اس سے پہلے 7 اکتوبر سے پہلے والی دنیا میں تو کوئی عالمی جنگ کا اتنی ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی, نہ ہم اتنے قریب تھے کہ ایک حملہ ہوا
تو وہ ہمیں اتنی بڑی جنگ کے اندر لے جائے گا. لیکن یہ وہ خطرناک موڑ ہے کہ کسی بھی طرف سے کی گئی ایک مس کیلکولیشن دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جائے گی. تو یہ پورے چانسز ہیں کہ نیوکلیر فیسلٹیز، آئل فیسلٹیز ہٹ ہوں گی. تو ایران کو پھر ویسا ہی جواب دینا پڑے گا. اور مطلب نیوکلیر کے اوپر اگر ایران اٹیک کرے گا اسرائیل میں تو پھر کیا ہوگا؟ اور پہلے اگر اسرائیل کرے گا تو نیوکلیر وار صرف چند منٹ کی دوری کے اوپر کھڑی ہے. مطلب خطرہ اتنا زیادہ ہے. باقی دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اسی درمیان قطر جو ہے وہ ریگولرلی ایران کے ساتھ رابطے میں ہے، اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور مین ٹائم مطلب جو اگر پیغام رسانی امریکہ اور ایران کے درمیان اگر کچھ ہو رہی ہے، جو کہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اور کوئی بھی ملک جتنے بھی دشمن ہوں ان کی مختلف لیولز کے اوپر رابطے رہتے ہیں. رشیا اور امریکہ کے بھی رابطے ہیں. پچھلے دنوں یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس نے رشین سیکرٹری آف ڈیفنس سے رابطہ کیا. تو دیکھیں آپ، چونکہ ایک ملک ایک ریالٹی ہوتا ہے نا، اسرائیل کو جو مسلم ممالک نہیں بھی مانتے اس کو پیغام بھجواتے رہتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر. تو یہ مطلب رابطے بیک اینڈ کے اوپر رہتے ہیں مختلف لیولز کے اوپر. تو قطر اس وقت مسلسل رابطے کے اندر ہے. اسی درمیان ناظرین امریکہ میں ایک مستقل چارج شیٹ ہے جو ایران کے خلاف بنائی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ کیملا ہارس نے ایران کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے. رشیا اور چائنا سے بھی بڑا دشمن ایران کو قرار دے دیا. بندہ پوچھے ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے کیا ہے امریکہ کے خلاف کہ اس کو سب سے بڑا دشمن ڈکلیئر کر دیا ہے؟ تو عالمی طاقتیں جو وہ ہاتھ دھو کر ایران کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ان کو ایک اسلامک رجیم 57 ملکوں میں صرف ایک اسلامک رجیم جس نے گلوبل آرڈر کو مسترد کر دیا ہے وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. تو بہرحال اب یہ دیکھیں ایران بہت مشکل ٹائم سے گزر رہا ہے. ایران اپنے وار آف سروائیول کے اندر ہے. پہلے دن سے اسلامک انقلاب کے پہلے دن سے اس انقلاب کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. لیکن آج وہ فائنل گھڑی ہے. یا تو پھر اس میں انقلاب اور مضبوط ہو کر اسلامک رجیم اور مضبوط ہو کر سامنے آئے گی، یا پھر ادھر مغربی طاقتیں اور نیٹو یہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ جو امریکہ میں لابینگ ہو رہی ہے نا ایران کے خلاف کہ ہر مسئلے کی جڑ ایران ہے، او بھائی وہ فیصلہ کر چکے ہیں. اس سے پہلے وہ وہاں کے لوگوں کا مائنڈ میک کر رہے ہیں کہ سائبر حملہ ہو تو ایران ہے، اگر کوئی دنیا میں مزید کیوس آ جائے تو ایران ہے، ٹرمپ پر حملہ ہو تو ایران ہے، مڈل ایسٹ کی جنگ ہو تو ایران ہے، یوکرین کی جنگ ہو تو ایران ہے، یورپ میں کوئی واقعہ ہو جائے تو ایران ہے. تو یہ ایک مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے. یہ صدام حسین کے خلاف یہی ہو رہا تھا، معمر قذافی کے خلاف یہی ہو رہا تھا کہ ہر مسئلے کی جڑ یہ ہے. تو اس بات کو سمجھیں، یہ بلا وجہ نہیں ہوتا کہ امریکہ کسی کے پیچھے جناب اتنی کنٹینیوسلی اور منظم طریقے سے کوئی لابینگ کر رہا ہو. یہ تب ہوتا ہے جب انہوں نے فیصلہ کر دیا ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر اس سے پہلے وہ وہاں کے لوگوں کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اب ہماری ضرورت ہے. کل کو ٹرمپ جیت جاتا ہے تو وہ کتنی بار ایران کے اوپر الزام لگا چکا ہے کہ ایران نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے. تو وہ کہے گا کہ دیکھو، اور ابھی ٹرمپ ہی تو کہہ رہا ہے کہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کیا جائے. بہرحال اب ناظرین ایران کے جو اسپیکر پارلیمنٹ ہے وہ بیروت اس وقت پہنچ گئے. جب مسلسل حملوں کی زد میں ہے، ایسی صورتحال میں وہ پہنچے ہیں، تو یہ ایک الگ سے جیسچر ہے، مضبوط ترین جیسچر ہے کہ ایران لیبنان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑا ہے. اگلی جو خبر ہے ناظرین غزہ کے حوالے سے آ رہی ہے، اور غزہ میں حماس نے کچھ نئے حملے کیے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں. 12 مہینوں سے زیادہ کی یہ جنگ، نیٹو کے سارے وسائل استعمال ہوئے، تمام ٹیکنالوجی، تمام اسلحہ، پیسہ، سارا کچھ اس جنگ کے اندر لگایا گیا. مغرب کی تمام انٹیلیجنس اس کے اندر استعمال ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ ریزسٹرز کو ختم کرنے میں، اس کو جھکانے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ بہت ڈیواسٹیٹنگ ڈیفیٹ ہے فار اسرائیل اینڈ نیٹو آلسو. اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے، ٹرانسفر آف کیجویلٹیز امنگ دا رینکس آف دا اسرائیلی آرمی فرام دا غازہ اسٹرپ. اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر کیجویلٹیز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ قسام برگیڈ یہ بتا رہے ہیں 2 زائنسٹ مرکبہ ٹینکس اینڈ ملٹری بلڈوزرز with الیاسین 105 شیل ان رافا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سب تباہ کر دیا ہے. رافا کے اندر ان کے 2 ٹینکس اور ملٹری جو بلڈوزرز ہیں ان کو تباہ کیا ہے، اور بہت ساری کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے. اب اگر ہم چلیں حزب اللہ کے حوالے سے جو آنے والی تازہ ترین رپورٹس ہیں، اور ہسٹورک ڈیفیٹ ہے جو وہاں پر بھی اسرائیل کو ہو رہی ہے. ابھی جو غیر معمولی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ اگین نیٹو کے موقع پر تماچا ہے، اور اسرائیل اور وہ ظالم ترین ریاست اور 100 سال کا جو پروجیکٹ اور ساری ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ جنگی تیارے، 19,000 کیجویلٹیز آج اسرائیلی منسٹری آف ہیلتھ نے رپورٹ جاری کر دی ہے کہ صرف نارتھ کے جو ہاسپٹلز ہیں انہوں نے 19,000 سے زیادہ کیجویلٹیز ریسیو کی ہیں. صرف نارتھ کے ہاسپٹل، اس میں ہائفا نہیں ہے،
اس میں ساتھ وہ کرایوت، یہ ہم سفید اور اس سے پیچھے تک کے بات کر رہے ہیں. یہاں پر 19,000 سے زیادہ کیجویلٹیز آج ایک سال کے بعد مان لی گئی ہیں کہ اب تک ان 12 مہینوں کے اندر 19,000 سے زیادہ فوجیوں جو زخمی اور مردہ حالت میں وہاں پر لائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انبلیویبل جو ہے نا اسرائیل کی شکست ہے. اسرائیلی منسٹری آف ہیلتھ رپورٹس دیٹ ہاسپٹلز ان دا نارتھ ہیو ریسیوڈ 19,475 انجریز سنس اکتوبر 2023 کہ جتنے جو لائے گئے ہیں یہاں پر فوجی. اچھا، اب یہ ایک سال کے بعد مان رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ نمبرز اتنے ہی ہوں، یہ اس سے 2 گنا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چھوڑیں اس بات کو. وہ جتنے مان رہے ہیں ہم بھی اتنے کو مان لیتے ہیں. تو 19,000 سے زیادہ وہ تو کہہ رہے تھے 200 ہیں اور 400 ہیں اور 700 ہیں، تو پرخچے اڑا دیے. اس سے اور کیا ہوگا؟ مطلب حزب اللہ کے تو اتنے فائٹر شہید نہیں ہوئے، تو پرخچے اڑا کے رکھ دیا نا، ڈیفیٹ کر دیا ہے. ان کا اکنامک سٹرکچر پوری طرح سے تباہ کیا، ان کا ٹورزم اور ان کا سارے معاملات، اور اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک اور امیج اور وہ ساری چیزیں ہوئیں. ہم بات کر رہے تھے جانی نقصان کیا ہوا ہے، تو یہ آ گیا آپ کا جانی نقصان. باقی تو تمام فرنٹس آپ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ وہاں پر اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے تھے جی اسرائیل کا جانی نقصان نہیں ہو رہا، اور یہ آپ جانی نقصان بھی دیکھ لیں. وہاں 70,000 تو یہ غزہ میں مان چکے ہیں، 70,000 کیجویلٹیز اپنی فوج کی یہ غزہ میں ایڈمٹ کر چکے ہیں، اور ہنڈریڈز آف وہیکلز اور ٹینکس کی تباہی وہاں پر ایڈمٹ کر چکے ہیں. اب 19,000 یہ نارتھ میں صرف ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور ایکچول نمبر کتنے ہیں؟ اور آگے جب یہ اتنی بڑی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اور آج روزانہ کی بنیاد پر 40 سے 50 کم سے کم اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ لیبنان بارڈر پر روزانہ مر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں. کم سے کم 40 سے 50 اسرائیلی فوجی لیبنان بارڈر کے اوپر. اچھا، اب ناظرین جو باقی رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں، ذرا ٹائمز آف انڈیا کی زبانی ایک اور خبر دیکھیے. 230 راکٹس، 24 strikes. Hezbollah's ferocious attack crushes IDF forces run for cover. Times of India کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 230 راکٹس فائر کر دیے ہیں، اور فیروشیس اٹیکس، تباہ کن حملے حزب اللہ اس وقت کر رہی ہے، اور کرش کر کے رکھ دیا ہے. اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا؟ کرش کر کے، بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے، یا پرخچے اڑا کے رکھ دیے، یا بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے. crushes اسرائیلی ڈیفنس فورسز. ٹائمز آف انڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اینڈ فورسز رن فار کور، اور اسرائیلی فوجیں بھاگ رہی ہیں فار کور کے چھپنے کے لیے وہاں سے بھاگ رہی ہیں. تو ہم الجزیرہ اور باقی رپورٹس آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس کے علاوہ تازہ ترین نئے حملے، 3 rocket salvos were launched from Lebanon within a few minutes. 3 rocket salvos. The occupation army, we monitored the launch of about 30 rockets from Lebanon after the alerts that were activated in the upper Galilee region. Hezbollah, we bombed the Homa base in the occupied Syrian Golan with missiles. Siren sound in Safed and several towns in the central Galilee region. اس کے علاوہ we bombed occupied city of Tiberias with a salvo of rockets. ایک بار پھر وہی سفید، تبریاس، یہ وہ سارے کے سارے شہر انڈر اٹیک آ گئے ہیں. یہ ناظرین حزب اللہ کے حوالے سے ہونے والے مختصراً حملوں کی ڈیٹیل ہے. اب جو اگلی خبر آ رہی ہے کہ میکرون نے آج ایک بار پھر جو بیان دیا ہے اس نے اسرائیل کو کافی ہلا کے رکھ دیا ہے. Stopping arms export to Israel is the only way to stop the war in Gaza and Lebanon. پہلے دن سے ساری دنیا کی پبلک بات کر رہی ہے کہ اگر جنگ بندی کرنی ہے تو سمپل اس کا کلیہ یہ ہے کہ اسلحہ روک دو. یہ کیسی اسٹوپڈ چیز ہے کہ تم جنگ بندی کی بات کرو، یعنی امریکہ اور برطانیہ اور باقی سارے، لیکن اسلحہ بھی بھیجے جا رہے ہیں. یہ کون سی جنگ بندی ہے؟ فلسطین کا یہ موقف، ایران کا یہ موقف، ساری اسلامی دنیا کا یہ موقف، لیکن مغرب تو اسلحہ بھیجی چلی جا رہا ہے. آج فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے اس جنگ کو روکنے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پریشرائز کریں، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بیانات دیں، اسلحہ روکو، یہ جنگ جو ہے وہ خود بخود رک جائے گی. تو ٹوٹل نیریٹو کا ڈیزاسٹر. فرانس یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. فرانس عالمی جنگ کا فاتح ملک ہے، فرانس ویٹو پاور رکھنے والا ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت سب سے بڑی پاور یورپ کا نیا لیڈر ہے فرانس. تو لیڈر بات کر رہا ہے، یورپ کا چھوٹا موٹا ملک بات نہیں کر رہا ہے. اور فرانس کی مجبوری کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1 سال کی زیادہ جنگ سے یورپ تنگ آ چکا ہے، کیونکہ ان کو اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. پھر فرانس کے سٹیٹس ہیں لیبنان کے اندر، لیبنان میں جو دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے وہ فرینچ ہے. تو فرانس غزہ میں سب کچھ افورڈ کر رہا تھا کیونکہ فرانس کی اپنی تاریخ ہی ایسی ہے. الجیریا میں فرانس ہی کی کالونی تھی، اور کیا کچھ وہاں پر انہوں نے کیا.
اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو انہوں نے کالونیز بنائی وہاں پر کون سے ایسے ظلم ہیں جو فرانس نے نہیں کیے، تو ان کی اپنی تاریخ بھری ہوئی پڑی ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن فرق کس چیز سے پڑتا ہے؟ جب عوام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرق کس چیز سے پڑتا ہے؟ کہ جب اپنے مفادات آن سٹیک آ جاتے ہیں۔ اسرائیل مغربی مفادات کا تحفظ کرنے والا ملک ہے، مغربی مفادات کو تباہ کرنے والا ملک نہیں ہے۔ مغرب اس لیے اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ یہ ہمارے مفادات کو تباہ کرے، لیکن اب تو وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور جیسے جنگ پھیل رہی ہے، سب سے بڑا اکنامک کرائسس یورپ کو نظر آ رہا ہے، اور فرانس کہہ رہا ہے کہ یورپ امریکہ کی ٹاپ پریورٹی نہیں ہے، تو پھر ہم امریکہ کی جو جنگیں ہیں اس میں کیوں گھسیٹتے چلے جائیں؟ ہم اپنی الگ سے پالیسی بنائیں، یورپ کے ڈیفنس کے لیے کام کریں اور الگ سے چیزوں کو دیکھیں۔ یعنی امریکہ تو مراد پھر اسرائیل ہوا نا، یہ کس کی جنگ ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، تو وہ اس میں کوئی بینیفٹ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو کانفرنس بلائی گئی ہے نا، اور جو کل یورپین لیڈرز کی ملاقات پرسوں ہوئی ہے، وہ جو میکرون نے پہلا بیان دیا تھا کہ اسلحہ بند کیا جائے، سب سے زیادہ اسلحہ تو اس کا ہمسایہ جرمنی دے رہا ہے، تو کھلبلی مچی اور پرسوں ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو پرسوں جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور میکرون کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ بیان واپس لے۔ میکرون نے بیان واپس نہیں لیا، اور آج دوبارہ کہہ رہا ہے کہ اسلحہ بند کر۔ تو یہ نیریٹو کا فیلئر ہے۔ یہ تو اسرائیل کے اتحادی تھے، ان سے تو کوئی توقع ہی نہیں تھی کسی کو، اور نہ ابھی تک کوئی ریئل ایکشن ان کا نظر آ رہا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ سالوں کے اوپر مبنی جنگ ہے، تو اگر ابھی سے یہ حالت ہو گئی ہے تو یہ کب تک جھیلے گا فرانس، کب تک باقی ملک جھیلیں گے؟ کل کو جب انرجی وار شروع ہو جائے گی، یورپ کا تو بھرکس نکلا ہوا ہے، پہلے مزید نکل جائے گا، ان کی انڈسٹری کیسے چلے گی اگر مڈل ایسٹ سے جو انرجی ہے وہ بند ہو جائے گی، اور یہاں سے پھر سارے ریفیوجیز، تو یہ چلنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ ایسے چلنا تھا، ایسے ان کی فتح ہونی تھی کہ اگر غزہ میں یہ اب تک فاتح ہو چکے ہوتے، حماس ختم ہو چکی ہوتی، اور سیم ٹائم کے اوپر حزب اللہ ختم ہو چکی ہوتی، تو پھر ان کی فتح مانی جاتی تھی۔ لیکن حزب اللہ کی یہی تو حکمت عملی تھی، حماس کی یہی تو حکمت عملی تھی کہ اس جنگ کو اتنا ڈریگ کیا جائے، اگر سیز فائر نہیں ہوتا پھر اس کو اتنا ڈریگ کیا جائے کہ اس کے اتحادی چاہ کر بھی اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے۔ ہر ملک کے لیے اپنے لوگوں کا مفاد سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ والا اب میکسیکو کے جو پریزیڈنٹ کا بیان سامنے آیا، ذرا دیکھیے میکسیکو کے پریزیڈنٹ، "The Palestinian state must be recognized just like the state of Israel." فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ "War in the Middle East will never lead to a good destination." یہ جو ہے نا اسرائیل جو جنگیں چھیڑ رہا ہے آگے سے آگے، اس کا کوئی اچھا نتیجہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا، یعنی مغرب کو، اسرائیل کو، اور فلسطینی ریاست بنی چاہیے۔ پریزیڈنٹ آف میکسیکو یہ بیان دے رہا ہے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔